बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़िर, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार होने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें उमर अयूब, हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और इसके अलावा बताया जाता है कि ख़ानदान के बाकी लोग भी जो आज अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने के लिए गए, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खबर ये आई, और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कि चक्री इंटरचेंज से 1.5 किलोमीटर दूर लारेब शनवारी होटल में लाकर इमरान खान की बहनों और क़यादत को बंद कर दिया गया है और शौकत बसरा कारकुनान के हमरा वहां पर पहरा दे रहे हैं। अब इनकी स्ट्रेटेजी इससे पहले क्या थी, आपको याद होगा, जब लास्ट मुलाकात में अलीमा खान ने धरने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया तो इन्हें एक शादी हॉल में बंद कर दिया गया और उसके बाद इन्हें इस गारंटी पर वहां से जाने दिया कि आप धरना नहीं देंगे। तो अलीमा खान ने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने कोई धरना नहीं देना और हमारी आप इमरान खान से मुलाकात करवा दें। तो एक तरह से डिलिंग टैक्टिक्स थी, दिन को गुजारना था और गुजारने के बाद इन बहनों को जाने की इजाज़त दी जाती है। उसके बाद लास्ट जो मुलाकात मंगल को हमने जो मनाजिर देखे, वहाँ पर एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि बीबी आप चली जाएं और अगली दफ़ा यानी जुमेरात को आपकी हर सूरत मुलाकात करवा दी जाएगी। अलीमा बीबी ने कहा कि ठीक है, एक पुलिस वाले ने पहली दफ़ा हमें गारंटी दी है और इससे पहले किसी ने हमारे से बात नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं और जुमेरात को हम अपने भाई से ज़रूर मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आज सारा दिन अडयाला जेल आंख मचोली का खेल वहां पर जारी रहा। पाकिस्तान की रियासत ये नहीं चाहती कि इमरान खान की बहनें उनसे मिलें और ऐसा लग रहा है कि ये जाती अना का मसला है और इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, और लोग अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं और इस पर्सनल स्कोर सेटल करने के चक्कर में पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आप अगर आज पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन को उठाकर देखें, किसी में इतनी गैरत नहीं थी कि कोई एक टिकट चलाता, इस खबर को कोई जगह मिलती मेन बुलेटिन्स के अंदर, और पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। आज अगर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से या फिर हुकूमत से आप बात करें तो ये 9 मई का बयानिया घसीट कर ले आएंगे। किसी ने ये नहीं पूछा कि बहनों की मुलाकात चाहे मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप नहीं रोक सकते। आज पाकिस्तान की अदालतें भी खामोश होंगी। मैं भी आज एक टिकट चल रहे थे एयरवाई न्यूज़ के ऊपर और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भारत की एग्जाम्पल दी गई, यानी भारत के टिकट चल रहे थे और मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, लेकिन जब गौर से पढ़ा तो पता चला कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि ये भारत की सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये केसेस और ये मामला भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाए ना, तो शायद पाकिस्तान की आवाम को और इन लोगों को इंसाफ मिल जाए। हमें इन अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ नज़र अब नहीं आ रहा। आज सारा दिन वहाँ पर क्या हुआ, ये मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। जब बहनों को रोका गया तो अलीमा खान वहाँ पे पास ही एक प्लाजा ज़ेर तामीर था, तो गर्मी की वजह से उन्होंने जाकर वहाँ पर पनाह ले ली और फिर उमर अयूब, बाकी बहनें भी उनके साथ वहाँ पर चली गई। वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की और देखते देखते पुलिस की भारी नफरी ने उस प्लाजे को घेरे में ले लिया और दरवाजे को लॉक लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में प्लाजे के बाहर मौजूद थे और कुछ घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने इन तमाम लोगों को कैदी वैन में डालना शुरू कर दिया। अब ये जो आज एपिसोड हुई है, इससे पहले अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। अलीमा खान ये कहती हैं कि हम अपने भाई से हर सूरत मुलाकात करके जाएंगे, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की जो ताकतें हैं हमें इमरान खान से मिलने से रोक रही हैं और इन्हें ख़तरा ये है कि इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का पैगाम, इमरान खान की गुफ्तगू अगर हम बाहर लेकर आए तो इससे शायद इनका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। उज़्मा खान आमतौर पर वो खामोश रहती हैं, अलीमा खान ज़्यादातर बात करती हैं और उज़्मा खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को मुखातिब करते हुए ये बात कही। इससे पहले वो कभी भी इससे मुखातिब नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए अपने भाई का मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने रखा। उज़्मा खान ये कहती हैं कि जो लोग कहते थे कि हम मजबूर हैं वो गलत हैं। इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद नहीं, सबके पास ऑप्शंस होते हैं। हर दौर में फ़िरौन गुजरा, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं, यकीन है हम इमरान खान को बाहर आता हुआ बहुत जल्दी देखेंगे और वो सुरखरू होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दे। अब तो इन्होंने तकरीर में भी इमरान खान की नकल शुरू कर दी है। इमरान खान इन बज़ाहिर मजबूत आने वाले लोगों को ज़मीन पर लेकर आ गया। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
اور جو ان کا بیانیہ چل رہا ہے آرمی چیف کی تقریر، اس میں ریاست طیبہ کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ میں فرق کیا ہے اور ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی تقریروں کے اندر ہمیشہ ریاست مدینہ کا حوالہ دیا، اور ریاست مدینہ کس بنیاد پر قائم کی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ عمران خان کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ ان کے مخالفین نے عمران خان کا مذاق بھی اڑایا کہ دیکھیں یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں ریاست طیبہ کا ذکر سننے کو مل رہا ہے۔ اور آرمی چیف کی تقریر کے بعد پاکستان میں مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کا ایک کمپیریزن کیا، اور جو دو مختلف الفاظ ہیں اس کا بھی موازنہ کیا گیا، اور آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ریاست مدینہ کیا ہے، کیا تھی اور کس طرح بنائی گئی، اور ریاست طیبہ کا لفظ استعمال کرنا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ وہ چلتے رہے عمران خان کی غیر موجودگی میں، اور انہوں نے ہمیشہ بہنوں کا ساتھ دیا۔ جس طرح عمران خان اپنی بہنوں کے ساتھ اگر وہ باہر ہوتے تو کھڑے ہوتے، اسی طرح حامد رضا بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے بھی جی آج وہاں پر نعرے بازی بھی ہوئی، اور جس پلازے میں ان کو جہاں سے گرفتار کیا گیا وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو تھا وہ ان نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کورٹ آرڈر کو انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس والوں نے حکم کے مطابق ہم 6 سیاسی لوگوں کو گاڑیوں سے اتار دیا، عمران خان کی بہنوں کو بھی روکا ہوا ہے، اور پھر ملک احمد خان اوبویسلی ملک احمد جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اور پھر ویورز یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ان کی بھی آج ملاقات کا دن تھا جو نہیں کروائی گئی سیاسی لوگوں کی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے ملاقاتوں کو اس لیے نہیں کروایا جا رہا، یعنی یہ ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو خوف ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ آ جائے۔ اتنا ظلم انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ہوا جتنا یہ جعلی حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا، مشرف صاحب کے اوپر میں اکثر تنقید کرتا ہوں، آپ یقین کریں مشرف صاحب کے دور حکومت میں سڑکوں پر لاٹھی چارج ہم نے برداشت کیا، ماریں کھائی، اپنے بازو تک توڑوائے، اور ہم نے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سڑکوں پر، لیکن کبھی بھی چادر چار دیواری کا تقدس اس طرح سے پامال نہیں کیا گیا۔ یہ جو شریف خاندان ہے ان سے پوچھیں کیا کبھی ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں تھیں، اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے کیا ان کے اوپر بہنوں سے، خاندان کے باقی لوگوں سے ملاقاتوں پر کیا پابندیاں لگائی گئی؟ کبھی بھی اس قسم کی پابندیاں نہیں لگی جس طرح کی آج عمران خان کو ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر پاکستان کے اندر اب عدالتیں کیا کریں گی؟ وہاں پر انہوں نے پتہ ہی چلا جی کہ جو اپنا آئینی بینچ تھا اس میں مزید لوگوں کو شامل کر لیا ہے، اور ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس کے بعد یہ تمام اہم فیصلے کیے گئے۔ اور وہاں پر یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کورٹ کے جو نمبرز ہیں، جو اکثریت ہے، اس کو بڑھایا جائے، اور پھر یاد رکھیے گا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اس کے بعد آئے گا۔ نظر ثانی کی درخواست تھی، اور مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس لیے کہ اگر نمبرز بڑھ گئے تو پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس کو بھی کسی طرح کنٹرول کر لیا جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جی ایک تو جسٹس علی باقر نچوی ہیں اور جسٹس عقیل عباسی کو آئینی بینچ میں شامل کر لیا گیا، اور ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ یہ شامل ضرور ہوتے، اور ذرائع کے مطابق جسٹس عقیل عباسی کے نام کی منظوری 8 ووٹوں کی اکثریت نے دی، جبکہ جسٹس علی باقر نچوی کو 7 ووٹ ملے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز کی تعیناتی کی مخالفت کی، جبکہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے بھی آئینی بینچز میں مزید ججز کو تعینات کرنے کی مخالفت کی۔ اور ذرائع کے مطابق مخالفت میں ووٹ دینے والے اراکین کا کہنا ہے کہ آئینی بینچز میں ججز کی نامزدگی کے لیے رولز بنائے جائیں۔ اب یہاں پر کیونکہ کوئی رولز نہیں ہیں اور یہ اپنی مرضی کے ججز کو اس میں کیوں شامل کریں؟ ویورز آپ نے نا ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ وہ محاذ ہے جس کے اوپر اپنی مرضی کے ججز بٹھائے جائیں گے۔ ایک تو یہ 26 یعنی ترمیم کے خلاف اب فیصلہ نہیں آ سکتا، اور عین ممکن ہے کہ کوئی درخواست جو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہے آئینی بینچ کے سامنے لگا دی جائے، اور اکثریتی ججز اس کے حق میں فیصلہ دے دیں، تو اس کو بھی آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ اور پھر مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو آنے والے دنوں میں اس آئینی بینچ سے آئے گا، اور وہاں پر یہ جو سنی اتحاد کونسل اور پھر جن لوگوں نے لسٹیں جمع نہیں کروائی تھی اس کو بنیاد بنا کر شاید یہ فیصلہ اس کو الٹا دیا جائے۔ تو آئینی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ تمام تبدیلیاں اس لیے کی گئی کہ ان فیصلوں کو ایک طرح سے قانونی کور جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے۔ آج لاہور میں جی علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے اور ان کی تقریر، اور انہوں نے بارڈر پر واپس جانے کی بات کی ہے۔
آج کی تقریر سے ایسا محسوس ضرور ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو باتیں کر رہے تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ہیں اور وہ واقعی عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، لیکن ویورز ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ جب بھی موقع آیا آپ کو کمپرومائز نظر آئیں گے، اور وہ جب منزل قریب تھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو تنہا چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ لیکن اگر آپ اس کی تقریر کو سنیں اور ماضی کی ان کی غلطیاں جو ان سے ہوئی یا کمپرومائز پوزیشن میں تھے اس کو سائڈ پر رکھ کر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی اس تقریر میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ تم ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہو، 2024 میں بدترین دھاندلی ثبوت ہے۔ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، اصل میں حکومت تم نے چلانا ہوتی ہے، تم نے گرانا ہوتی ہے۔ اگر حکومت تم گراؤ اور چلاؤ تو پھر آئین کیوں بنایا؟ اچھا، پہلے نا پاکستان کے اندر ہوتا کیا رہا ہے کہ لوگوں کو نا حکومت سے نکالا جاتا ہے زبردستی، لیکن یہاں پر لوگوں کو زبردستی حکومت میں لایا جا رہا ہے اور پھر ان کو کمپرومائز پوزیشن میں رکھ کر آپ ایک حکومت حوالے کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سر لوگوں نے جس کسی نے بھی جمہوریت کا نعرہ لگایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سامنے پایا، تو پھر اب لوگوں نے بھی یہ اب خیال کر لیا ہے کہ یہی ٹھیک بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر حکومت کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان میں جمہوریت کا علم بلند کرنے کی۔ تو یہ خاندان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اب یہ حکومت کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ ہو تو تمہیں ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم سرحدوں پر جنگ کرو، اپنے لوگوں کے خلاف نہیں۔ حق، سچ اور امر بالمعروف کی بات آئی تو قوم کا ہر بندہ باہر نکلے گا اور فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو بٹھا کر حکومتیں بنانا شروع کر دی اور اسی دن سے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لا لگا کر قانون توڑ کر زبردستی لوگ لائے گئے، ملک اوپر جانے کی بجائے نیچے جانا شروع ہو گیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازوں کو لیڈر نہیں غلام چاہیے تاکہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں۔ اگر بھوٹ پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے، ہم خود مختار نہیں ہو سکیں گے۔ سر خود مختاری کا لفظ تو آپ نے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ ہم غلام ابن غلام بن چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری 3 نسلیں ان لوگوں کی غلام بن چکی ہیں، کیونکہ اگر آپ جن محاذوں سے، اور ایک عدالت تھی نا بچی جہاں سے آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے، آج جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی فیصلہ تھا جس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے، کوئی ایسا غلط فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے طاقتوروں نے کوئی اگر فیصلہ کروایا عدالتوں سے تو اس پہ سپریم کورٹ کا حکم امتناعی آیا۔ لیکن شاید اب آپ کو یہ حکم امتناعی کا جو لفظ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے کسی فیصلے میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کی مرضی کے فیصلے اب آپ کو نظر آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پاکستان کے مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ عمران خان اپنی ذات کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے مذاکرات نہیں چاہتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازوں کو عوام کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ ہو تو تم جنگ لڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں ٹیکس کا پیسہ سرحدوں پر جنگ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نے پرامن تحریک چلائی، جب بھی جلسہ کیا سیاسی قیادت سمیت کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا انقلاب لانا ہے، تم نے سیدھی گولیاں مار کر 14 شہید اور 71 زخمی کر دیے۔ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی، مدینہ جیسی ریاست تاریخ میں نہیں ملتی۔ رول آف لا بہت ضروری ہے لیکن افسوس ہمارا انصاف کا نظام بہت پیچھے رہ گیا۔ تو ویورز پاکستان کے اندر جب آپ ان باتوں کو علی امین گنڈا پور کی سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک ہارڈ لائنر ہے اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب لوگ آپ کے پیچھے نکلتے ہیں تو علی امین گنڈا پور آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہاں پر نا ایک دوست نے سوال بھی کیا کہ آپ بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے، آپ بائیکاٹ کریں گے ہر اس اجلاس کا جہاں پر آپ کو حکومت کی طرف سے بلایا جاتا ہے؟ تو علی امین گنڈا پور نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ بیورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں سندھ سے، اور سندھ کپتان کا ہے، یہ نعرہ لگ چکا ہے جی، اور سندھ کے اندر بھی زبردست قسم کی دھاندلی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گے جن میں پریزائڈنگ افسر ڈبے بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پولیس ڈبے بھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اب یہ ویڈیوز کس پولنگ اسٹیشنز کی ہیں، پرانی ہیں نہیں ہیں، اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حلیم عادل شیخ صاحب نے جی ان کو ٹویٹ کیا جس میں پریزائڈنگ افسر ایک خاتون ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اس خبر کے مطابق NA 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب ہے جس میں 18 امیدوار اس وقت مد مقابل ہیں۔ ضمنی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور
اور جی ڈی اے کے حمایت یافتہ امیدوار لال چند ملی جو ہیں ان میں سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، اور عمر کوٹ کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال کے بعد ہی خالی ہوئی۔ حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کی کل تعداد ہے 498، جس میں سے 269 کو حساس اور 91 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بیشتر پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر دھاندلی رپورٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر 8 فروری کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی ہوئی، تو اس کے بعد یہ ضمنی انتخابات کے اندر اگر دھاندلی ہو رہی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، اور اس حکومت کے خلاف ایک طرح سے ریفرینڈم ہے، لیکن دوسری طرف پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ دھاندلی کروانے میں جس طرح پنجاب پولیس نے ہمیشہ کردار ادا کیا، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کردار ادا کیا، اسی طرح دوسری طرف آپ کو سندھ پولیس بھی یہی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن میں پولیس والے بھی کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پولیس کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے کچھ خبریں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، اور جو اس وقت صورتحال ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت، اور عدالت نے جلد سماعت کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں اور سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں کا یہ معاملہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل بینچ نے اپیلیں اور درخواستیں جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں کو منظور کر لیا۔ اور پھر انصاف ملنا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا تو شاید بہت دور کی بات ہے۔ ان درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے بھی آپ کو مزید درخواستیں دائر کرنا پڑ رہی ہیں۔ اب یہ جو مرکزی کیس کی جو سماعت ہے، اس کی تاریخ نہیں دی گئی، اور قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا ہے، اب تاریخ تو نہیں دے سکتے، یعنی آفس اب اس جوڈیشل آرڈر کی بنیاد پر خود مرکزی کیس مقرر کرے گا۔ کیس نمبر 2، اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ متنازع ترین پیکا ترمیم ایکٹ قدم قرار دینے کی درخواست تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین کے پاس لگی ہوئی۔ اب اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی یہ بھی آپ ذرا ان عدالتوں کا معیار دیکھ لیں، اور ان کو کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد بھرپور طریقے سے ان سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ نوٹس جاری کر کے حکومت سے 2 ہفتے میں جواب طلب کیا، لیکن 2 ہفتے کے بعد آئندہ تاریخ 2.5 ماہ یعنی آج 17 اپریل کی مقرر کی گئی، اور 2 ہفتے میں جواب چھوڑیں 2.5 ماہ آج سماعت ہوئی، اور اس کے بعد بھی حکومت کی طرف سے جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا۔ تو انعام امین منہاس صاحب نے پوچھنے کی بجائے انہیں مزید 2 ہفتے کی مہلت جو ہے وہ دے دی، یعنی 2 ہفتے کے بعد جواب طلب کر لیا ہے۔ کیس نمبر 3، ججز ٹرانسفر کیس کی مزید سماعت 22 اپریل کو ہوگی، اور 5 ججز کے وکیل منیر ملک دلائل دیں گے اور اٹارنی جنرل مکمل ریکارڈ جمع کروائیں گے۔ اس میں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے بھی کیس، جو کیس نمبر 4 ہے، سپریم کورٹ پاکستان میں یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ 9 مئی کے ملزمان کی زمان منسوخی کا یہ معاملہ تھا، اور دوران سماعت 9 مئی کے مختلف ملزمان کے وکیل لطیف کھوسا نے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے پر اعتراض جو ہے وہ اٹھایا، کیونکہ 4 ماہ میں شاید یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ دوسری طرف سے مدعا یہ ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا مت کہیں، قانون روزانہ انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا کہتا ہے، ٹرائل متعلقہ ہائی کورٹ انتظامی جج کا معاملہ ہے۔ لطیف کھوسا نے پھر یہ بھی کہا کہ عدالت کے 4 ماہ کے حکم سے ٹرائل اپسیٹ ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کی مانیٹرنگ نہیں کرے گی، 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے فیصلے میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا بھی کیس ہے، ان کی بھی ضمانت لگی ہوئی تھی، تو اس پر یحییٰ افریدی صاحب نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ اعجاز چودھری کے خلاف کیا شواہد ہیں۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اعجاز چودھری کی ویڈیو موجود ہے جس میں لوگوں کو وہ باقاعدہ طور پر اکسا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اعجاز چودھری کی کوئی ویڈیو ہے۔ اس موقع پر عدالت میں موجود ڈی ایس پی لاہور پولیس ڈاکٹر جاوید نے اعجاز چودھری کے خلاف پیمرا کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ اعجاز چودھری کے وکیل نے کہا کہ جو شواہد دیے گئے وہ ٹی وی انٹرویوز، اور بینچ ممبر جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ ایک انٹرویو 17 مئی اور ایک آڈیو 10 مئی کی ہے۔ جسٹس شکیل نے کہا کہ اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن یا اس سے پہلے کوئی ثبوت دکھائیں۔ پروسیکیوٹر لاچارگی کی تصویر بنتا ہوا کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا، اور عدالت نے مزید شواہد فراہم کرنے کا کہتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا بھی اسی طرح سے جو ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، تو عدالت نے ہائی کورٹ لاہور نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، اور آپ کو 1 سال کے بعد ہی کیسے یاد آ گیا، اور پھر 12 بجے کا وقت دیا گیا کہ جا کر کوئی ثبوت لے آئیں جس کی بنیاد پر ہم آپ کو
یہ جو آپ کی درخواست ہے اسے ہم منظور کر لیں گے، لیکن وہ ثبوت نہیں دیا گیا۔ یہ آج کی ہماری ڈشز تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔